नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 40 तक हमने कर लिया था, और जिस मज़मून पर कल हमने अपना दर्स मुकम्मल किया था वो चोर की सज़ा थी। और चोर के बारे में हमने तफसील से बात कर ली थी कि इस्लाम में, इस्लाम की जो फ़िक़्ह है उसमें सरक़ा किसको कहा जाता है, क्या उसकी शराइत हैं। और फिर चोर के बारे में ये बात भी हमने की थी कि जब उसको सज़ा दे दी जाए फिर वो अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कर ले, आइंदा के लिए अपनी इस्लाह कर ले, तो अल्लाह गफ़ूर और रहीम है, अल्लाह उसको माफ़ करेगा। क़यामत के दिन उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और दुनिया वालों की भी ज़िम्मेदारी है कि अब उसको चोर चोर कह के नहीं पुकारें, अब उसको आउटकास्ट बनाकर नहीं रखें। जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो अब माशरा भी फिर उनको माफ़ कर दे, लेट गो। और ये आम तौर पे फिर लोग माफ़ नहीं करते, कहते ना अल्लाह माफ़ कर देता है, लोग माफ़ नहीं करते। तो ख़ुद हमारे लिए बड़ा सबक है इसके अंदर कि अगर हमें पता है कि किसी ने तौबा कर ली है, मिसाल के तौर पे कोई शराब पीता था, अब उसने शराब छोड़ दी, अब ये ना याद किया करें बार बार कि याद है जब वो शराब पीता था, याद है ये फ़लाँ वही ना, हाँ वो जो शराब पिया करते थे वही है ना, ये नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा है कि किसी को उसके बुरे बुरे नामों से नहीं पुकारा करो। सूरह हुजरात में इंशाअल्लाह ताला हम ये पढ़ लेंगे। होता क्या है कि फिर ऐसे लोग अपनी सज़ा भुगतने के बावजूद फिर माशरे का फ़ाल हिस्सा नहीं बन सकते, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते माशरे को, वो माशरे में वो यानी कि माशरे का हिस्सा नहीं बन सकते ना, वो हमेशा अपने आप को आउटकास्ट फील कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने इससे भी हमको रोका है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोका है कि फिर लोगों को इस तरह शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई थी कि अल्लाह ही के लिए है आसमानों और ज़मीन की सारी मिल्कियत, जो चाहे अल्लाह हुक्म दे। ख़बरदार किसी ने अल्लाह पर ज़बान तान दराज करी, अगर अल्लाह ज़ालिम लगता है तो फिर रहीम कौन होगा, ये ख़ुद होंगे क्या? अगर अल्लाह जुल्म करता है तो अदल कौन करेगा, ये करेंगे क्या? ये तो नहीं हो सकता। अदल वही है जो अल्लाह ने सिखा दिया, और सज़ाओं की भी ऐसी ही ज़रूरत है जैसे कि रहम की ज़रूरत है। अदल का अपना मकाम है, रहम का अपना मकाम है। तो अल्लाह जिसको चाहता है अज़ाब देता है, जिस पर चाहता है अल्लाह ताला रहम करके माफ़ करता है। अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। तो यहाँ तक तो हम देखते हैं कि मुसलमानों के दाखिली इंटरनल मामलात पर बात की गई, क्राइम कंट्रोल पर बात की गई। अब ज़िक्र बनी इसराइल का आ रहा है, जो कि अल्लाह के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी करने में, अखलाक़ी फ़साद मचाने में, लोगों के हुकूक़ ग़स्ब करने में अपनी मिसाल आप थे। पूरी क़ुव्वत से इस्लाम का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे। आए दिन उनकी साजिशों की ख़बरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच रही होती थीं। और ये जो कंस्पिरेसीज़ होती हैं ये इंसान को ज़्यादा परेशान करती हैं। साजिश, खुला दुश्मन है ना, सामने से आ रहा है, इंसान प्रिपेयर हो जाता है। कौन जड़ें खोद रहा है उसका पता ही नहीं चल रहा होता। चुपके 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 क्या जाल बिछ रहे हैं, इंसान परेशान हो जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है इंसान के अंदर, कौन मेरे ख़िलाफ़ क्या काम कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, लेकिन आप इंसान थे, बशर भी तो थे, तो आप परेशान हो जाते थे, नेचुरल है बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आपको तसल्ली दे रहा है। यहाँ से हम अब शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। आयत नंबर 41, या अय्युहर रसूल, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करने का तरीक़ा, अल्लाह ताला ने या नूह फरमाया है, या इब्राहीम फरमाया है, या मूसा फरमाया है, लेकिन कहीं या मोहम्मद नहीं फरमाया। खुसूसी प्रोटोकॉल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने का। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अल्लाह ने ख़ुद इस तरह कुरान में नहीं लिया, तो सहाबा भी कभी आपका नाम लेके आपको नहीं पुकारा करते थे, चाहे वो आपके चचा ही क्यों ना हों, चाहे उम्र में आपसे, रिश्ते में आपसे बड़े ही क्यों ना हों। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आपके चचा थे, फिर भी आपको या रसूल अल्लाह ही कहा करते थे। आपकी बीवियाँ थीं, और हम जानते हैं कि मियाँ बीवी में कितना क़ुरबत का और अपनाइयत का, बेतकल्लुफ़ी का मामला होता है।
آپ کی بیویاں بھی کبھی آپ کو محمد کہہ کے نہیں پکارتی تھیں، بس یا رسول اللہ ہی کہتی تھیں، یہی پروٹوکول تھا آپ کا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کی ہے، اتنا آپ کا اللہ تعالیٰ نے مقام بلند فرمایا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں۔ کن میں سے؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن دل ان کے ایمان نہیں لائے۔ یہ کون ہیں؟ منافق۔ منافقوں کا معاملہ خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ بھی دیکھیں، جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، جس نے ٹیم میں شامل ہونے کا کمٹمنٹ ہی نہیں کیا، وہ چلو جو مرضی کریں، لیکن وفاداری کا اظہار کرنا، پھر نافرمانی کرنا، وفا کا کہہ کے جفا کرنا، اطاعت کا کہہ کے سازشیں کرنا، یہ بہت دکھ دیا کرتا تھا مسلمانوں کو۔ اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کو بہت بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ جب وہ ایسے ممالک میں رہ رہے ہوتے ہیں جہاں اکثریت غیر مسلموں کی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ تو نان مسلم ہیں نا، اس لیے نماز نہیں پڑھ رہے، وہ نان مسلم ہیں اس لیے روزے نہیں رکھ رہے، اس لیے وہ کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس لیے وہ ہیلوئین سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں بچوں کو سمجھانا آسان ہے کہ بھئی وہ کوئی اور ہے، ہم کوئی اور ہیں۔ کہتے ہیں زیادہ مشکل ہمیں اس وقت فیس کرنی پڑتی ہے کہ جب ہمارے چاروں طرف مسلمان ہوں اور پھر وہ مسلمان ہوتے ہوئے نماز نہ پڑھیں، مسلمان ہوتے ہوئے پھر وہ روزے نہ رکھیں، مسلمان ہوتے ہوئے کرسمس اور ہیلوئین سیلیبریٹ کریں۔ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا بچوں کو کیسے سمجھائیں۔ تو آج بھی ہم فیس کر رہے ہیں نا یہ ڈیلیما۔ اس وقت بھی یہ ایشو تھا کہ منافق جو تھے کہنے کو مسلمان تھے، لیکن ان کا کوئی طرز کردار، ان کا طریقہ وہ مسلمانوں والا نہ ہوتا تھا۔ تو عجیب سمجھیں کہ وہ جو ایکولیبریم تھا سوسائٹی کا، جو ایک طور طریقہ تھا سوسائٹی کا، اس کے اندر ڈسٹربنس کریٹ ہوتا رہتا تھا کانسٹنٹلی، ایجیٹیشن رہتی تھی اس کے اندر، کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، کچھ چیلنج کر رہے ہیں، کچھ برا مان رہے ہیں کہ ہم پہ کیوں پابندیاں لگائی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود تھیں، تو وہ بہت پریشان کرتا تھا مسلمانوں کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ نے تسلی دے دی کہ یہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں۔ یہ دراصل جس صحبت میں بیٹھے رہتے ہیں یہ ویسے ہی ہو گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا اردو محاورے کے اندر جیسی روح ویسے فرشتے۔ بری صحبت کی وجہ سے یہ منافق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے برے لوگوں کو رول ماڈل بنایا ہے، برے لوگوں سے یہ بہت زیادہ امپریس ہو گئے ہیں، برے لوگوں کی طرح دنیا ان کے لیے اہم ترین ہو گئی ہے، آخرت کو یہ بھول چکے ہیں، اس لیے یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہودی علماء کے ساتھ منافقین کا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو کہا کہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان کی بھی سازشیں آپ کو غمگین نہ کریں، ان میں سے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، ان میں سے جو کہ یہودی بن گئے ہیں۔ تو یہودی بھی سازشیں کیا کرتے تھے، کہا کہ چھوڑیں ان کو ان کے حال پر، اور ظاہر سازشیں نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، ان کے دل جو ہیں یہ سخت نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے پھر۔ اور تو نفاق کا یا کفر کا جو سبب ہے، جو وجہ ہے، جو ریزن ہے، وہ یہاں پر بیان کر دی گئی کہ آف کورس یہ ہیپوکریٹس بنیں گے، آف کورس یہ ڈینائرز بنیں گے۔ ان کا لائف سٹائل کیا ہے؟ سماعون للکذب، ان کا حال یہ ہے جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، جھوٹی گواہیاں، یہودیوں سے جھوٹ سنتے رہتے تھے، یہودی جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ سنایا کرتے تھے دوسروں کو۔ اور کون سنتا تھا؟ صحابہ تو جا کر نہیں بیٹھتے تھے ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں۔ تو بری صحبت سے بھی انسان کو دور بھاگنا چاہیے بھائی، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اپنے نفس کے ساتھ کبھی کشتیاں نہیں لڑنی چاہیے کہ ہم تو کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے، ہم پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہونا۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہوں تو اٹھ جاؤ وہاں سے، کوئی اور بات کرنی شروع کریں تو جا کر بیٹھ جاؤ۔ تو اب یہ اتنی بری صحبت میں بیٹھا کرتے تھے منافق یہودیوں کے ساتھ، تو ظاہر ان کے دلوں کو سخت تو ہونا تھا، بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کے۔
سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، دوسروں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس آئی ہی نہیں ابھی تک. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصلی معنوں سے پھیر دیتے ہیں. تو سماعون لقوم آخرین، پتہ چلا یہ جو منافق آیا کرتے تھے یہ جاسوس بن کر بھی آتے تھے. علم کی مجلس میں آ کر بیٹھنے والے سارے کے سارے مخلص نہیں ہوتے، لیکن مخلص ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ مخلص کہتے ہیں نا کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ دوسرے کو ویسے ہی سمجھتا ہے. جو بہت خلوص کے ساتھ علم کی مجلس میں آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سارے ایسے ہی آئے ہیں. یہ اور خطرے کی بات ہے. جو سب کو مخلص سمجھیں گے، اور یہ سارے مخلص تو نہیں تھے، یہ جاسوس تھے، منافق تھے، تو پھر یہ کیا کیا کرتے تھے؟ یہ مسلمانوں میں غلط فہمیاں ڈلوایا کرتے تھے. اور مسلمان چونکہ بھولے بہت تھے، وہ بعض دفعہ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے. ان کی باتوں میں آنے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا تھا؟ فی قلوبہم مرض، لوگوں کے دلوں میں شک اور شبہ آنے لگتے تھے، دلوں میں مرض آ جایا کرتا تھا. تو آپ دیکھیں نا کہ اندر ہی اندر کتنی سازشیں ہو رہی تھیں. اور اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کے صحابہ پر رحمتیں نازل فرمائے. کتنے فرنٹس پر جہاد کیا ہے، کہاں کہاں نمٹا ہے، اور ہر فرنٹ کی اسٹریٹجی، حکمت عملی ڈفرینٹ. کافروں سے ایسے نمٹنا ہے، منافقوں سے ایسے نمٹنا ہے، کٹر منافقوں کے ساتھ یہ کرنا ہے، ان کو ایکسپوز کرنا ہے، اور جو ابھی سارٹ آف ایمیچر منافق ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، ان کو واپس لانے کی کوشش کرنی ہے. جو ایج پر کھڑے ہوئے ہیں، جن کے دلوں کے اندر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے دلوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب سوچیں، اٹھتے بیٹھتے ان کے دماغ اسی کام میں لگے رہتے ہوں گے. کوئی فرصت ہوگی ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کی، چلو ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں بیٹھ کے، نو وے، ناول پڑھ لیتے ہیں، نو وے، ٹائم ہی نہیں ہوتا ہوگا. سارا وقت اسٹریٹجی سوچنے میں ان کا ٹائم جاتا ہوگا. تفکر کی بات کی تھی نا ہم نے بھی، کہ وہ تفکر چیز ہے، غور و فکر کرنا کہ اب آئندہ کیا اسٹریٹجی جو ہے اس کو نافذ کیا جائے گا. تب یہ لوگ ہوتے تھے. اور یہ یہودیوں کا جیسے ہم نے کام بتایا کہ جھوٹ بولنا ان کا کام تھا، اور یہ جا کے منافق ان سے جھوٹ سنتے بھی رہتے تھے. کیا جھوٹ سنتے تھے؟ کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تورات میں جھوٹ گھڑ گھڑ کر ان کو سناتے تھے کہ ہم سے تو وعدہ لیا گیا ہے یہودیوں سے کہ اپنی نسل کے علاوہ اور کسی نبی پر ہم ایمان ہی نہ لائیں. اور کیا جھوٹ سناتے تھے منافقوں کو؟ کہ بنو اسرائیل کے علاوہ تو نبی کسی اور نسل میں آ ہی نہیں سکتا، بنو اسماعیل میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سماعون لقوم آخرین، جاسوسی کرنے آتے تھے. کن کے لیے؟ لم یاتوک، ان لوگوں کے لیے جو خود نہیں آئے. اور تحریف کیا کرتے تھے. ابھی جو سنتے تھے اس میں 100 جھوٹ ملا کر اور آگے بیان کر دیا کرتے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہوتی تھی الٹے معنی پہناتے تھے تاکہ خوب غلط فہمیاں پیدا ہوں، خوب کنفیوژن پیدا ہو. اور پھر انہی تعلیمات کو ذریعہ بنا کر اسلام پر زبان تان دراز کیا کرتے تھے. اچھا دیکھا جائے تو یہ آیت کا ٹکڑا ہے بڑا گہرا کہ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اوروں کے لیے سنتے ہیں جو ابھی تک آئی نہیں ہیں. تو ہمارا ذہن جاتا ہے کہ منافق کس کے لیے سنا کرتے تھے؟ یہودیوں کے لیے، کہ ان کو جا کے سنائیں گے. لیکن بات یہیں تک محدود نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو ہم احادیث کہتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ کیا منافق سنتے تھے حدیثیں آپ کی کہ نہیں سنتے تھے؟ سنتے تھے نا. اتنی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں، ان انس، ان عمر، ان عائشہ، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہم. کبھی کوئی حدیث ہم نے پڑھی جس میں لکھا ہو ان عبداللہ بن ابی؟ کوئی حدیث ہم نے پڑھی؟ نہیں پڑھی آج تک. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو روکا کہ کوئی حدیث انہوں نے نریٹ نہیں کری. تو جو اسکیم انہوں نے بنائی تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ڈسٹورٹ کر کے آگے بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ نے وہیں روک دیا. اسی لیے منافقین کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری تھا کہ کوئی ان کی باتوں کو سچا سمجھ کے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو حدیث سمجھ کر آگے نہ بیان کرے. سارا حدیث کا ذخیرہ پولیوٹ ہو کے رہ جاتا. اگر ہم کو پتہ نہ چلتا کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا، کیا پتہ وہ حدیث روایت کرنا شروع کر دیتا
اور وہ شامل ہو جاتی ہیں جا کر. کہ اب کوئی اگر امیجن کریں کہ کسی نے کہا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا فار ایگزامپل, اور وہ جا کر آگے بیان کرتا ہے کہ ان عبداللہ بن ابی, سننے والا کہے گا بس 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 آگے نہ بیان کرنا, وہ تو پکا جھوٹا انسان ہے, اس کی تو بات کوئی قابل اعتبار ہی نہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنے نبی کی احادیث کی بھی کیسے حفاظت کری ہے کہ سچے پکے مخلص صحابہ ہی سے احادیث روایت ہوئی ہیں, کسی کمزور ایمان والے سے احادیث روایت نہیں ہوئی, کسی منافق سے احادیث روایت نہیں ہوئی. اور یہ کیا کرتے تھے؟ تحریف کیا کرتے تھے, ابھی ہم نے بات کری. اور یہ جو یہود کے علماء تھے یہ ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے, سکھایا کرتے تھے. کہتے تھے یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا. لوگوں سے کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم دیا جائے تو مانو, ورنہ مت ماننا تم یہ حکم. اچھا, اس کا کیا کانٹیکسٹ ہے؟ کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے, روایات میں آتا ہے کہ خیبر کے ایک اعلیٰ خاندان کے مرد اور عورت نے زنا کیا, دونوں شادی شدہ تھے. تورات میں شادی شدہ زانی زانیہ کی سزا وہی ہے جو اسلام کی شریعت میں ہے, اور وہ کیا ہے؟ رجم. لیکن جب ان کے ہاں زنا کی کثرت ہو گئی تو وہ ہم کہتے ہیں نا انگلش میں, if you cannot beat them join them. اگر کنٹرول نہیں کر سکتے تو چلو ٹھیک ہے رہنے دو پھر ان کو. تو جب زنا ان کے ہاں کثرت سے ہونے لگ گیا تو ان کے علماء نے سزا بدل دی. اب کیا کرتے تھے؟ بجائے رجم کرانے کے منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرا کر بازار میں پھروا دیا کرتے تھے کہ سب کو پتہ چل جائے. اور بھی آپ اگر پڑھیں نا ان کی کرسچینٹی وغیرہ کے بارے میں تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اسکارلیٹ لیٹر, اگر آپ نے سنا ہو, وہ کہتے تھے اسکارلیٹ لیٹر لکھنا ہوگا کہ ماتھے پر یا لباس پر اے, ہم جیسے اے ہے نا ایڈلٹرر یا ایڈلٹرس, تو وہ لکھنا جو ان کی اپنی لینگویج میں جو بھی کوئی الفابیٹ ہوگا وہ اپنے اوپر ڈسپلے کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے. تو اس طرح سزاؤں کے اندر انہوں نے تبدیلیاں, تحریفات کر دی تھیں. اور دوسروں کو بھی وہ کیا سکھایا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی سزا دیں تو قبول کرنا, اور اگر یہ سزا نہ دیں اور تورات والی اوریجنل سزا دیں تو قبول نہیں کرنا. ان کا کیا خیال تھا؟ دیکھیں سورہ نور تو نازل نہیں ہوئی تھی ابھی تک. ان کا خیال یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم شریعت لے کر آئے ہیں, جو کہ حقیقت ہے, ان کے مقابلے میں تو نرم شریعت ہے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید سزاؤں کے اندر بھی نرمی ہوگی, تو ہلکا حکم اگر دیں گے, کوئی زنا کی سزا ہلکی دیں گے تو ہم قبول کر لیں گے, ورنہ ریجیکٹ کر دیں گے. تو یہی معاملہ پیش آیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے پھر ان کے سب سے بڑے عالم ابن سوریہ, سعد سے ہے, ابن سوریہ کو بلوایا. جب انہوں نے کہا نا, جب آپ نے پوچھا کہ تمہارے یہاں رجم کی سزا کیا ہے, تو ان کے علماء تو چھپا گئے سزا کا. یہ سزا بتائی کہ ہم تو گدھے پر سوار کراتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں. آپ نے کہا اچھا تم سب سے بڑے عالم کو بلاؤ. تو ابن سوریہ آیا. آپ نے فرمایا میں تجھ کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ کے لیے سمندر پھاڑا اور تمہارے اوپر طور اٹھایا اور تم کو غرق ہونے سے بچایا اور آل فرعون کو غرق کیا اور تم پر کتاب نازل کی اور حرام حلال بتایا. بتاؤ کیا تم اس کتاب میں شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا پاتے ہو؟ پوچھا آپ نے اس سے. تو ابن سوریہ بولا اگر میں آپ کو جھٹلاؤں مجھ کو ڈر ہے کہیں عذاب نہ آ جائے. مانا اس نے. پھر کہا کہ جی ہاں ہماری اپنی کتاب میں یہی سزا ہے, لیکن لوگوں نے جب بہت ہی کام کرنا شروع کیا تو ہم نے سزا بدل دی. تو پھر روایات میں آتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زانیہ مرد عورت کو رجم کروایا. اور یہ بھی روایات اب احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ پھر آپ نے کہا کہ یا اللہ میں نے تیری وہ حد جاری کی ہے جو انہوں نے ختم کر دی تھی, کہ میں نے پھر اللہ تیرا حکم دوبارہ اس زمین پر اسی طرح نافذ کیا ہے جیسا کہ تو نے چاہا تھا. تب یہ عدل ہے نا. اور زنا کی کتنی خرابیاں ہیں, ہم کہاں سے شروع کریں بات. سب سے بڑی زد زنا کی کس کے اوپر پڑتی ہے؟ شادی کے ادارے پر پڑتی ہے. جب زنا عام ہو جاتا ہے تو وفا نہیں رہتی ہے شوہر بیوی کے رشتوں کے اندر. بے حیائی جب پھیلتی ہے وہ وفا کو بہا کر لے جاتی ہے. کوئی اس کے اندر آپس میں کوئی فیڈیلٹی نہیں بچتی, کوئی
وفاداری نہیں بچتی، کوئی حیا نہیں بچتی، معاشرے کی بنیاد ہل کر رہ جاتی ہے، وہ الگ کہانی ہے۔ لیکن بہرحال یہ اس کے بارے میں علماء ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح وہ فتووں کے اندر گڑبڑ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ محمد جو بات بتائیں وہ بات تم نہیں ماننا، یعنی کہ سخت سزا اگر بتائیں وہ نہیں سننا، اور کوئی اور اگر نرم بتا دیں تو مان لینا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی منافق اور یہودی ذہنیت سے اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے میٹھا میٹھا تو ہم لے لیتے ہیں شریعت کا، اور جو سخت ہے وہ ہم سارا تھوک دیں گے، نعوذ باللہ، اس پر ہم باتیں بنانا شروع کر دیں گے۔ شریعت کے احکامات پر باتیں بنانا صرف اور صرف منافقوں کا کام ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جیسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ فتنہ بڑا وسیع لفظ ہے، یہاں فتنے سے مراد ہے کفر اور گمراہی۔ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے ان کو فتنے میں ڈالنے کا، تو اللہ کو کوئی نعوذ باللہ کوئی دشمنی تھی ان سے، ذاتی دشمنی تھی کہ وہ تو چاہ رہے ہیں فتنے سے نکلنا، وہ تو چاہ رہے ہیں ہدایت پر آنا، اور اللہ نے کہا کہ میں تو آنے ہی نہیں دوں گا تم کو، میں تو راستہ ہی روک لوں گا تمہارا، نعوذ باللہ، تم کو تو ویزا ہی نہیں ملے گا صراط مستقیم پر چلنے کا۔ ایسے ہوگا؟ ایسے ہو سکتا ہے کیا؟ ناممکن ہے، امپاسبل ہے، اس لیے کہ اللہ نے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، جو ہدایت مانگے گا اللہ دے گا۔ تو جیسے ہم فزیکل لاز کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ فزیکل لاز آپریٹیو ہیں، ایسے ہی ایک لا ہے گائیڈنس اور مس گائیڈنس کا، قانون ہدایت، قانون دلالت، یہ پورا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا اسی طرح کا۔ جو قانون دلالت، جو لا آف مس گائیڈنس کی لپیٹ میں آ گیا، وہ لا اس پر اپلائی ہو جائے گا۔ جیسے کسی نے اگر آگ میں ہاتھ ڈال دیا، اس کا ہاتھ جلے گا، کسی نے اگر زہر کھا لیا، زہر اثر کرے گا، کسی نے اگر اپنے آپ کو کسی بلند جگہ سے نیچے گرایا، لا آف گریوٹی اس پر اپلائی ہو جائے گا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ تو اسی طرح یہ قانون دلالت بھی ہے اور قانون ہدایت بھی ہے۔ جو اللہ کے احکامات کو رد کرتا رہے گا، انبیاء کا مذاق اڑاتا رہے گا، خواہشات کے پیچھے چلتا رہے گا، اسلام کی تعلیم کو برا بھلا کہتا رہے گا، لوپ ہولز تلاش کرتا رہے گا، اللہ سے بالکل بھی نہیں ڈرے گا، آخرت کے حساب پر ایمان نہیں رکھے گا، اس پر لا آف مس گائیڈنس اپلائی ہو جائے گا، وہ مس گائیڈ ہوگا۔ تو یہ ہے دراصل یہاں پر اللہ کا قانون دلالت، یہ اس کی زد میں آ چکے ہیں، اب کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہیں کرنا چاہا، نہیں پاک کرنا چاہا اللہ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بات جو نہیں مانتے۔ سیدھی بات ہے، میرے پاس اگر کوئی چیز ہے، میرے ہاتھ میں مثال کے طور پہ 5000 رکھے ہوئے ہیں، اب میں بلا رہی ہوں کہ آؤ آ کر 5000 لے لو، آؤ آ کر 5000 لے لو، اور اگلا جو ہے وہ شک کیے جاتا ہے، اول تو آتا نہیں لینے کے لیے، اوپر سے میری نیت پہ شک کرنا شروع کر دے کہ آپ تو پتہ نہیں ہم سے کیا جرم کروانا چاہتی ہیں، آپ تو پتہ نہیں کیا تباہی ہم پر لانا چاہتی ہیں کہ آپ ہم کو یہ 5000 دے رہی ہیں، میری نیت پہ شک کرنا شروع کر دے، تو میں کہوں گی ٹھیک ہے میں نہیں دیتی اب۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی طرف بلاتا رہا، یہ اللہ پر شک کرتے رہے، اللہ پر باتیں بناتے رہے، نبی کے اوپر شک کرتے رہے، ان کے خلاف سازشیں کرتے رہے، تب اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی رہیں گے دل ان کے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو ان کے دلوں کو اللہ نے کہا کہ اللہ اب پاک نہیں کرے گا، بس شرک کا، حسد کا اللہ نے علاج بتا دیا ہے کہ دیکھو قرآن ہے شفاء لما فی الصدور، اب جو مریض ہے خود اس کو جب دوا زہر لگنے لگ گئی ہے اور ڈاکٹر قاتل لگنے لگ گیا ہے، اتنی بدگمانی ہے، اتنی بے یقینی ہے، تو خود ہی نقصان اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے مرضی کے مطابق گمراہی میں چھوڑ دیا کہ جاؤ بھٹکتے رہو، اسی حال میں خوش ہو نا، گمراہی چاہتے ہو نا، لے لو گمراہی۔ اللہ کا دربار ایسا ہی ہے، جو ہدایت مانگے گا اس کو ملے گی، جو گمراہی مانگے گا اس کو بھی ملے گی، دونوں چیزیں اللہ دے گا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے،
تو دنیا میں تو بڑی رسوائی ہوئی ان یہودیوں کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سازشیں کر رہے تھے، اور منافقوں کی بھی خوب رسوائی ہوئی۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ملک بدر ہوئے، ایگزائل میں بھیج دیا ان کو، سازشیں جو کی وہ ساری ناکام ہو گئیں، ان کی سازشوں کے باوجود اسلام کامیاب ہوتا چلا گیا۔ مشرکین کی شکست انہوں نے دیکھی، بدر میں شکست دیکھی، خندق میں دیکھی، فتح مکہ کے موقع پر دیکھی، بنو قریظہ کے مرد قتل ہوئے، ان کی عورتیں کنیزیں بنائی گئیں، تورات کی تحریفات کا قصہ قرآن نے بیان کر دیا، ان کی پاک دامنی کی حقیقت اللہ نے لوگوں کو دکھا دی کہ دیکھو بنتے کیا ہیں، اصل میں دیکھو کتنے جھوٹے، بنتے بڑے فرما بردار ہیں اپنے رسول کے، دیکھو کتنی نافرمانیاں کی ہیں اپنے رسول کی، کتنے بڑے دشمن رہے ہیں رسولوں کے۔ اور منافقوں کی بھی خوب رسوائی ہوئی، ان کی بھی ساری تمناؤں پر پانی پھر گیا، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی کی اپنی اولاد بھی باپ کی وفادار نہ رہی، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے وفادار ہو گئے۔ تو جو سازشوں کے جال انہوں نے بچھائے تھے سب ناکام کر دیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اپنے کرم سے۔ کتنی رسوائی ہوئی دنیا میں۔ اور پھر ہم آگے سورہ توبہ پڑھیں گے اور وہاں پر ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ایک موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے، اور وہاں پر لوگ موجود تھے اور منافق بھی آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ وہاں آپ تشریف لائے اور آپ نے منافقین کے نام لے لے کر بیان کرنا شروع کیا کہ فلاں بن فلاں اٹھے اور مسجد سے نکل جائے۔ وہ اٹھتا تھا، اپنا چہرہ اپنی چادر سے لپیٹتا تھا، مسجد سے باہر نکل جاتا تھا۔ امیجن کریں کتنی رسوائی اور کتنی بے عزتی ہوئی ہوگی۔ تو دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں سخت سزا ہے ان کے لیے۔ آخرت میں تو بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے دل کو پاک کر دے۔ اس لیے کہ ان کے لیے کیا کہا ہے اللہ نے، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، انسان کا دل لرز جائے، کانپ جائے یہ پڑھ کر کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اب کہ ان کا دل پاک نہیں ہوگا، فوراً دعا کریں اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو کوئی یہ تو خدشہ نہیں ہے نا کہ ہم یہودی ہو جائیں گے یا ہم عیسائی ہو جائیں گے۔ ایک مومن کو سب سے بڑا خدشہ کس کا ہوتا ہے؟ نفاق کا ہوتا ہے کہ اللہ کہیں نفاق ہی نہ حملہ کر دے مجھ پر۔ تو آپ دیکھیں کتنی طویل آیت ہے، اس سے بھی اندازہ آپ لگائیں کہ یہ کس دور میں نازل ہوئی ہوگی، یعنی لیٹ مدنی پیریڈ کے اندر نازل ہوئی ہوگی۔ اگلی آیت ہے 42، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تم کو اختیار دیا جاتا ہے، چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اگر تم انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور اگر فیصلہ کرو تو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو فرمائے تو بہت زیادہ جھوٹ کے سننے والے ہیں اور بہت زیادہ حرام کے کھانے والے ہیں۔ تو پہلے بھی یہی بات آئی، یعنی اپنی تورات کی سچائی کو چھپا دیتے ہیں اور جھوٹ بیان کرتے ہیں، ٹھیک، جھوٹی چھوٹی باتیں روایت کرتے ہیں، جو تورات میں نہیں لکھا وہ لوگوں کو بتاتے ہیں، جو لکھا ہے وہ چھپا لیتے ہیں۔ اب جو بات کی جا رہی ہے دوبارہ سے وہی بات آئی ہے کہ سماعون للکذب، اور ساتھ میں اب کیا آیا ہے، اکالون للسحت، بہت سننے والے جھوٹ کے، بہت کھانے والے حرام کے۔ یعنی اب یہ ان کے عدالتی فیصلوں کا ذکر ہے کہ کتنے یہ ظالم ہو چکے ہیں، عدل ختم ہو گیا ہے ان کے اندر سے، گواہیاں اور عدالت کے فیصلے بیچتے ہیں، اس کے بدلے پیسہ کماتے ہیں، جھوٹے فتوے بیچتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، کنفیشنز بیچنے لگ گئے کہ تم آؤ اتنا پیسہ ہم کو دو، یعنی کنفیس کرو آ کر تم، اور ہم تم کو پروانہ دے دیتے ہیں کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ نعوذ باللہ، سب جھوٹ کا کاروبار چلایا ہوا تھا، تو جھوٹے فتوے بیچے، رشوتیں لیں، سود، اکالون للسحت، سود کا کھانا، سود تو کھاتے تھے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ تو پلیز میں اور آپ گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری 7 پشتوں کو حلال کھلائے۔ جتنی برکت ہوتی ہے حلال کے اندر وہ حرام میں مجھے بتائیں کیسے ہو سکتی ہے۔ سحت کہا گیا ہے نا، برباد کر دینے والا۔ کتنا ظلم ہے کسی کا اپنی اولاد پر کہ وہ ان کو حرام کھلائے۔ دین، ایمان، دنیا، آخرت سب برباد ہوتی ہے۔ حرام اتنی نحوست لے کر آتا ہے، 100 بیماریاں، لڑائیاں اور جھگڑے اور عجیب بے چینی اور عجیب انگزائٹی اور عجیب طرح کی نحوست ہے جو کہ حرام پیسے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ چاہے اس سے کتنی ہی خوبصورت دنیا خرید لے انسان، لیکن وہ نظر میں آتی نہیں انسان کے۔ حلال ہو اس میں عجیب برکت ہوتی ہے، عجیب سہانا پن ہوتا ہے اس کے اندر۔ بعض دفعہ آپ جائیں، چھوٹا سا بھی گھر ہوگا کسی کا، عجیب سہانا ہوگا، ایسی برکت محسوس ہوتی ہے نا، چین امن لگتا ہے، پیس لگتا ہے گھروں کے اندر۔ اور بعض جگہ انسان کو وحشت ہوتی ہے جا کر بیٹھ کے، دل گھبرانے لگتا ہے نا وہاں پر جا کر۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں حلال کھلائے۔ اور یہ حرام کھانے والے لوگ تھے، دین کے نام پر لوگوں کو آفتوں سے ڈرا ڈرا کر زبردستی کے صدقے نکلواتے تھے کہ ہم کو اگر تم نے فلاں نظر فلاں نیاز نہ دی تو دیکھنا کتنی بڑی آفت تم پر آ جائے گی۔ ڈراتے تھے نا۔ بعض دفعہ دعا کرنے کے پیسے لیتے تھے کہ دیکھو تم تو ہو گناہ گار، تم تو خود دعا کر نہیں سکتے، ہمارے پاس آؤ، ہم اللہ کے بہت چہیتے بہت قریب ہیں اللہ کے، ہم دعا کریں گے لیکن پیسے تو دو۔ دعا کرنے کے پیسے لیا کرتے تھے، خود وسیلہ بن کر بیٹھ گئے تھے بیچ میں اور کہتے تھے کہ ہماری مٹھی گرم کرو گے تو آگے ہم اللہ کو راضی کریں گے تمہاری طرف سے۔ یہ جو ہم مزاروں کے اوپر چادروں کا اور پیسوں کا اور چیزوں کا سارا اہتمام دیکھتے ہیں، یہ سب یہی گورکھ دھندا ہے دراصل۔ اسی طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اور سارا چکر کیا ہے؟ کوئی اللہ سے قریب کرنے کا ارادہ کسی کا نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں اللہ سے قریب کرنا چاہتے تو قرآن کھول کے لوگوں کو سناتے مزاروں پر کہ دیکھو کیا لکھا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے، اللہ کے بندوں اللہ سے مانگو، قبروں سے مت مانگو، بتوں سے مت مانگو، مٹی کی ڈھیر کچھ نہیں دے سکتے تم کو۔ کوئی اللہ سے قریب نہیں کرنا، اللہ کا نام لے کے تجارت کرنی ہے دراصل۔ اللہ کے نام کو بیچتے ہیں، سوچیں کیا اللہ کے ہاں انجام ہوگا ان کا، امیجن کریں ذرا۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ نظر نیازیں چڑھاؤ تو تمہاری بلائیں دور ہو جائیں گی، یہاں تم چادر چڑھاؤ تو پھر تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، یہاں پر آ کر تم منت مانو، منت کا لڈو اٹھاؤ تو تمہارے یہاں اولاد ہو جائے گی۔ یہی سارا گورکھ دھندا ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کا کوئی کسی طرح سے مداوع کر سکیں۔ اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں اپنے فیصلے کروانے کے لیے تو چاہے آپ فیصلہ کریں یا آپ نہ کریں، آپ کی مرضی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شروع سے طریقہ یہ چلا آ رہا ہے کہ باہمی حقوق اور وراثت میں اہل کتاب کا فیصلہ ان کے دین کے مطابق کیا جائے گا، ان کے ہی علماء کریں گے۔ ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کے خواہش مند ہوں پھر اسی کے مطابق کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو پرسنل لاء ہے اس کی آزادی ہے ہر ملک میں۔ جوز اپنے پرسنل لاء کے مطابق نکاح، طلاق، وراثت یہ سارے کام کریں گے، ہندو اپنے حساب سے کریں گے، اور مسلمان چاہے وہ اسلامی حکومت بھی کیوں نہ ہو، مسلمان اپنے حساب سے کریں گے اور ان کو اجازت دی جائے گی، آزادی دی جائے گی، مذہبی آزادی کہ وہ اپنے معاملات اپنی کتاب کے حساب سے کر لیں، ذاتی معاملات۔ تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ان غیر مسلموں کے مقدمات کا فیصلہ کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ اب ہم کہیں کہ بھی کیوں نہ کریں؟ دیکھیں پھر انڈر کرنٹس بہت تھے اس زمانے میں، بہت سی انتظامی سیاسی مصلحتیں تھیں جن کا کہ لحاظ رکھنا ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچویشن دیکھنے کو کہا گیا، آپ صورتحال دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کنڈیوسو ہے، اس سے بہتری ہوگی تو آپ کیس لے لیں ان کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس سے فساد زیادہ ہو جائے گا، کوئی پرابلم ہے، کوئی سازش کے طور پہ کیس لے کر آ رہے ہیں میرے پاس، بعض دفعہ لڑوانے کے لیے کیس لے کر آ رہے ہیں، تو لہٰذا پھر آپ ریجیکٹ کر دیں۔ تو آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس وجہ سے فتنہ اٹھائیں گے تو چھوڑ دیں۔ اور اطمینان دلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے فیصلے کی وجہ سے آپ کے دشمن ہوتے ہیں تو ہوں، آپ کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔
لیکن یہ بھی ساتھ کہہ دیا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اگر جب آپ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. مسلم غیر مسلم کا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا، امیر غریب کا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا، مرد عورت کا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا، کالے گورے کا کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا. عدل اور انصاف پر نظر ہوگی، دین پر نظر نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے بہت اچھے لگتے ہیں. تو پھر کیا سبق ملا مجھ کو اور آپ کو ذاتی زندگی میں؟ پھر ہم ایک تو دعا کیا کریں؟ دیکھیں، ایک تو جھوٹ سے بچنے کی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرے کس کی دعا کرنی ہے؟ حلال کی دعا کرنی ہے. تیسرے کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ دلوں کو پاک کرے. چوتھی دعا ہمیں کیا کرنی ہے؟ اللہ مجھ کو انصاف کرنے والا بنائے، منصف بنائے مجھ کو اپنی ذات کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ہم لمبی بات کر چکے ہیں اس کے اوپر، عدل پر، بیلنس کے اوپر. اپنی ذات کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ لٹرلی تول کے دوسروں کے حق میں ادا کر دوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی کا حق میرے ذمے نہ نکلے. اور وہ کب ہوگا؟ جب ہم حق سے بڑھ کر دینے کا ارادہ کریں گے، احسان کا ارادہ کریں گے تو بیرلی حق ادا کر پائیں گے. دعا کریں اللہ کسی کا حق میرے ذمے نہ نکلے. دیکھیں، اللہ کے ہاں ظالم بن کر جانے کے مقابلے میں بہتر ہے مظلوم بن کر جائے انسان. بے شک میرا حق کسی کے ذمے رہ جائے، وہ میرے لیے کریڈٹ بن جائے گا قیامت کے دن کہ فلاں نے میرا حق نہیں دیا. آج ہمارا سارا زور کس پہ ہوتا ہے؟ مائی رائٹ، مائی رائٹ، مائی رائٹ، اس پر ہوتا ہے نا. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، دیر رائٹس، دیر رائٹس، تم دے دو، تم دے دو، تم لوگوں کا حق ادا کر دو، اس کی فکر کرو، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بہت ہے. اور جس نے تمہارا حق ادا نہیں کیا وہ تو تمہارے لیے کریڈٹ بنے گا. اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے گا تم کو. اور کس چیز سے کرے گا کمپنسیٹ اللہ تعالیٰ؟ بخشش سے، رحمت سے، جنت کے درجوں سے. ٹھیک ہے، ہم نے کسی کو بلایا، اس نے ہم کو ان ریٹرن نہیں بلایا، میرا اس پہ یہ حق بنتا تھا، اس نے حق نہیں دیا. دنیا تو ختم ہو جائے گی نا. اگر اس حق کے نہ دینے کی وجہ سے اگر مجھ کو ایک درجہ بھی ایکسٹرا جنت کا مل جاتا ہے تو مجھے بتائیں کون سا یہ نقصان کا سودا ہے؟ تو لہٰذا اپنے بارے میں حساس نہیں ہوتا مومن. اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ کہیں میں ظلم تو نہیں کر رہا، ایسا تو نہیں کہ میں انصاف نہیں کیا. انصاف کریں. اور پھر آگے دوبارہ ٹاپک کے اوپر ہم آتے ہیں جو کہ کانٹیکسٹ یہاں چل رہا ہے، یہود کا ذکر. اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہا ہے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ. ہم کہتے ہیں نا، یعنی کہ اپنی زبان میں ہم کہیں نہیں کہ نعوذ باللہ کو اللہ کے شایان شان تو یہ نہیں ہے، لیکن اپنی زبان میں ہم کہیں کہ ایک بات کہہ کے پھر ہم رکتے ہیں، پھر ایز این آفٹر تھاٹ ہم کچھ کہتے ہیں نا، او بائی دی وے یہ کیسے ہوا، ہوتا ہے نا، ویسے کرتے ہیں. تو وہ طریقہ ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ کو کیسے حکم بنا رہے ہیں اے نبی؟ کون کس کو؟ یہ یہود آ کر اے نبی آپ سے کیسے فیصلے کروا رہے ہیں؟ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ سازی ہے. اٹس ناٹ آل دیٹ اٹ سیمس ٹو بی. کوئی چکر بازی ہے اس کے اندر. اس لیے کہ اگر انصاف کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انصاف کروانے آ رہے ہیں، وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تو تورات موجود ہے آلریڈی. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں تو اللہ کا حکم موجود ہے. تو تورات کا فیصلہ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ تو یعنی یہ آپ کے پاس جو مقدمے لے کر آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، کوئی الٹیریئر موٹیو ہے. شاید یہ دیکھنے آ رہے ہیں کہ کتاب اللہ تورات اور نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کلیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، دیکھتے ہیں اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ اختلاف ڈلوانے آ رہے ہیں، اپنی طرف سے کوٹ ان کوٹ آپ کو ایکسپوز کروانے آ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی پتہ چل جائے گا کہ جھوٹے نبی ہیں. کہ جھوٹا نبی پیپل پلیزر ہوتا تھا، وہ لوگوں کا مزاج دیکھتا تھا، فلیور آف دا ڈے دیکھتا تھا کہ اچھا لوگوں کو نرمی چاہیے، چلو نرمی دے دو، میں پاپولر رہوں. اس کو انصاف سے کیا مطلب؟ اس کو تو گدی چاہیے، اپنی پوزیشن چاہیے. تو یہ دیکھنے آتے تھے کہ اچھا یہ کہ جھوٹے نبی تو نہیں ہیں، جھوٹے نبی ہوں گے تو ہماری مرضی کا فیصلہ دے دیں گے، ہمیں خوش کریں گے، اللہ کو ناراض کر دیں گے، کوئی بات نہیں. تو یہ ایسے ایسے فطریں، ایسی ایسی سازشیں یہ کیا کرتے تھے. تو ان کے پاس تورات موجود ہے، تو آپ کے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی باتوں سے ورغلا کر آپ سے غلط فیصلہ کروانا چاہتے ہیں. پھر کیا ہوتا تھا؟
جب آپ ان کو فیصلہ عین تورات کے مطابق دے دیتے تھے، ثم یتولون من بعد ذلک، اس کے بعد یہ منہ موڑ لیا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نا ہم تو نہیں مانتے آپ کا یہ فیصلہ۔ فرمایا وما اولئک بالمؤمنین، اصل بات یہ ہے یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، مومن ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو دور کی بات ہے، اپنی شریعت پر بھی ایمان ان کا نہیں ہے۔ جب اپنی ہی شریعت کو نہیں مانتے تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن پہ کہاں سے ایمان لائیں گے؟ جھوٹ اور حرام نے قبول ہدایت کی صلاحیت کو زنگ آلود کر دیا ہے، رسٹڈ ہو گئے ہیں دل ان کے۔ بل ران علی قلوبہم، آتا ہے نا قرآن میں، سورہ مطففین میں پڑھا تھا ہم نے، ان کے دلوں پہ زنگ آ گیا ہے، تو دل بھی زنگ کھا جاتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا تھا کہ پھر اس زنگ کا علاج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کا ذکر کرنا کثرت سے اور موت کو یاد کرتے رہنا، وہ دل کا زنگ دور کر دے گا۔